बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कई मरतबा ऐसा होता है कि लफ्ज़ उलझ जाते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि लफ्ज़ अपना मफ़हूम बदल देते हैं और कई मरतबा इस तरह भी होता है कि लफ्ज़ मतलब उनके अंदर जो एहसासात होते हैं, जो जज़्बात होते हैं या जो वो लफ्ज़ जो कहना चाह रहे होते हैं, खुद को एक्सप्लेन करवाना चाह रहे होते हैं, वो हम नहीं कर पाते। उसकी कई वजूहात होती हैं। उसका मतलब अहम तरीन जो वजह हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि शायद हम अ, जज़्बाती तौर पर किसी चीज़ से हमारा इस तरह का लगाव हो और वो चीज़ हो चुकी हो या वक़ूअ पज़ीर हो चुकी हो, लेकिन हम उसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस तरह से किया जाना चाहिए। एक वक़्त था जब जो है वो 70s के बाद की बात कर रहा हूँ। उस एक वक़्त था कि जब अपना जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाबंद सलासल किया और फिर ज़ाहिर है कि उनको शहीद कर दिया गया, उनको फांसी चढ़ा दिया गया, यानी उनका जुडिशियल मर्डर कर दिया गया। और फिर एक वक्त आया कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर करने वाले ज़िया को एक बदतरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और वो खुद ऐसी कई साजिशों का शिकार हो गए कि जिसकी वजह से उनको खुद अपनी जान तक देनी पड़ी, यानी जिनकी खातिर उसने अपने देश की इज्जत, अपने वतन की इज्जत, अपने मुल्क की जो है वो बेतौकीरी की और जिसने अपनी मट्टी का सौदा किया, जिसने अपनी धरती के वकार का सौदा किया, उन्हीं सौदागरों ने उसी जनरल ज़िया को निशान इबरत बना दिया और आज तक उसको एशिया के मॉडल डिक्टेटर के तौर पर जाना जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ने जनरल ज़िया के बाद जब 88 का दौर शुरू होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक तवील जदोजहद के बाद एक हिकमत अमली मुरतब की। अब उस हिकमत अमली को नाम ये दिया गया कि जी किसी भी तरीके से इन सियासतदानों को के साथ ऐसा हशर किया जाना चाहिए कि जब कल हम इक़्तिदार संभालें या कल हम हुक्मरानी करें, तो हमारे रास्ते में ये रुकावट ना बने, बल्कि हमारे लिए ये काम करें। और फिर उन्होंने लोगों को बनाना शुरू किया, जिस तरह नवाज शरीफ को बनाया, जिस तरह इमरान खान को बनाया, जिस तरह अल्ताफ हुसैन को बनाया, जिस तरह ऐसे कई सियासतदान हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की हेचरी से निकले, पले, बढ़े, बड़े हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया जाता है कि अयूब खान को वो डैडी कहा करते थे। बहरहाल मैं समझता हूँ, मेरा जहाँ तक ज़ाती एक्सपीरियंस है, इसलिए नहीं कि मैं खुद भुट्टो हूँ, तो इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो डेलिबरेटली कोई गलती की थी या जानबूझकर वो उसका हिस्सा बने थे। असल में जब इस चीज़ को आप उससे मुंसलिक करते हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो या जो भुट्टो ख़ानदान है, उनका सियासत से कितना पुराना ताल्लुक है। उनका मतलब यूं समझ लें कि अंग्रेज के दौर से लेकर उनके वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना किसी हिस्से में हुक्मरानी उनको मुयसर रही थी। तो जाहिर है कि एक हुक्मरान खानदान से या ताल्लुक रखने वाले या सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले वो एक मतलब वो फर्द थे। तो उन्होंने अगर जनरल अयूब खान के दौर में जो कुछ किया, तो लेकिन कभी कभी ये भी होता है, तो वक्त और हालात कभी कभी ऐसी करवट लेते हैं कि लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं, या वक्त और हालात कभी कभी लोगों को वो कुछ दिखा देते हैं कि जो कुछ उन्हें देखने वो नज़र आने के बाद जिनकी सोच बदल जाती है। तो मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हीं अफराद में से थे जिन्होंने फिर बाद में देखें, अगर उन्हें हुक्मरानी का शौक होता, अगर वो अयूब खान जैसे डिक्टेटर को डैडी समझकर और सब कुछ समझकर बैठे होते, तो फिर दूसरे डिक्टेटर के दौर में वो फांसी न चढ़ाए जाते। यकीनन वो भी कंप्रोमाइज कर लेते, यकीनन वो भी कंप्रोमाइज की सियासत पर चले आते। बहरहाल इस तरह बात लंबी हो जाएगी, मैं बात को महदूद करता हूँ, ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। बात ये है कि 88 का जब दौर शुरू होता है और फिर इसी दौरान यानी जनरल ज़िया के दौर में
ایک پوری حکمت عملی مرتب کی گئی کہ سیاستدانوں کو کس طرح ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، کس طرح ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی ہیچری سے بنائے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دیے. یعنی جس طرح جو ARD تھی، ظاہر ہے کہ PMLN جو تھی وہ اس وقت جنرل ضیاء کی ہیچری میں پروان چڑھ رہی تھی، تو یقیناً وہ ARD تو اس سے بعد کی بات ہے، MRD کی بات کر رہا ہوں، تو MRD کا حصہ جنرل اپنا نواز شریف صاحب نہیں تھے. تو یقیناً پھر نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن گئے اور ان کو بے نظیر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ MRD کی جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے سامنے لا کے نواز شریف کو کھڑا کر دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈیلیبریٹلی پولیٹیشنز کو گندا کر رہی ہے. یہ جو کرپشن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بنیادی طور پر یہ کرپشن خود اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز سے کروا رہی ہے، یا پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈیلیبریٹلی ان پولیٹیشنز کو جو ہے وہ اس کرپشن کے نام پر گندا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور تاکہ جب نیکسٹ ٹائم یہ آئیں تو لوگ ان کے لیے راہوں میں پھول بچھا کر کھڑے ہوں. اور بالآخر وہی ہوا کہ 1999 میں آپ نے دیکھا کہ جب جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کیا، اپنا جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، تو ریزسٹنس نہیں ہوئی. ایون مسلم لیگ نون کے اندر سے ریزسٹنس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جو نون لیگ کا قائد یعنی وزیر اعظم، اس وقت منتخب وزیر اعظم نواز شریف، پابند سلاسل کر دیا گیا، ان کے خلاف دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، انہیں سزا سنائی گئی، اور بالآخر انہیں مجبور کیا گیا پاکستان چھوڑنے پر، لیکن کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. تو پھر یہ دور چلتا رہا. یعنی اس دور میں یہ دیکھا گیا کہ جتنے بھی سیاستدان ہوتے تھے وہ اپنے بغل میں ایک دوسرے کی کرپشن کے ثبوت چھپایا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے، پھر وہ متعلقہ اداروں کو دیا کرتے تھے. لیکن ناظرین، آج وہ دور گزر گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدل گئی، اور آج اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اس کا آپ کو نہ اندازہ ہے، نہ ہی شاید آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی آج جو ہے وہ کل تک جنہوں نے، یعنی جس اسٹیبلشمنٹ نے انہی سیاستدانوں کو رسوا کیا کرپشن کے کیسز میں، اور پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا، تنہا کیا، اور معاشی طور پر کنگال کیا، تباہ کیا، آج یہی اسٹیبلشمنٹ اسی پاکستان کو اخلاقی طور پر بھی کنگال کرنے پہ تل گئی ہے، اور اخلاقی طور پر بھی پاکستان کو برباد کرنے پر تل گئی ہے. اور اس وقت آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے آڈیو لیکس، ابھی ویڈیو لیکس آ رہی ہیں. میں صرف آپ لوگوں سے اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو سیکریٹ ریکارڈنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ مطلب میری ریکارڈنگ اگر کوئی کرنا چاہے گا تو میرے سامنے بیٹھ کر کے تو نہیں کرے گا نا. یقیناً اس کے پاس ایک کمپلیٹ سسٹم ہوگا، یا تو پھر جو ریکارڈنگ کا سسٹم ہوگا یا جو ایک نظام ہوگا اس تک اس کی مکمل رسائی ہوگی، اور اس کے پاس وہ کانٹیکٹ نمبرز ہوتے ہوں گے، ان کے پاس سب چیزیں ہوتی ہوں گی. ہوا میں تو اڑ کر کچھ نہیں ہوتا ہوگا نا. تو آج پاکستان کو اخلاقی طور پر پوری دنیا میں ننگا کیا جا رہا ہے، آج پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے، آج پاکستان کو اخلاقی طور پر اتنا گرایا جا رہا ہے کہ پاکستان اٹھ نہ سکے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ آج بھی یہ کہہ رہے کہ ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرلٹی اس کو کہتے ہیں. مطلب مجھے پرسوں ایک آڈیو لیک ہوئی، اور آج بھی ایک آڈیو لیک ہوئی فواد چودھری کی، جس میں یہ آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک ان فوجیوں کے سہاروں پہ چلیں گے، ہم سیاستدانوں کو خود بھی ایک فریم ورک بنانا چاہیے. تو اسی طرح اس کے بعد آج شام رات کو تقریباً 1 بجے کے بعد، یا تقریباً 12:30 1 بجے ایک اور آڈیو لیک کی گئی. وہ کی گئی سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی، پنکی پیرنی کی، یعنی عمران خان کی اہلیہ کی. اور وہ جو آڈیو اپنا جو لیک کی گئی ہے وہ بات چیت کر رہی ہیں زلفی بخاری کے ساتھ. اب دیکھیں، میں کون ہوتا ہوں مطلب نکالنے والا؟ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ فیک ہے یا ریئل ہے، یا اس کے کتنے ٹوٹے کر کے جوڑے گئے ہیں، اور آخری حصے میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے. میں نہیں جانتا، میں اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا.
یہ مبینہ آڈیو کو انٹرپریٹ کرنے کا مجھے نہ تو کوئی کسی نے حق دیا ہے، نہ کسی نے کوئی اختیار دیا ہے، کیونکہ نہ تو اس آڈیو کا کوئی فرانسک ہوا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس وقت تک اس آڈیو کو ایتھنٹک تصور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پہلے آپ یہ آڈیو سن لیں، مکمل آڈیو آپ سن لیں، اس کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر، الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ افیئر نہیں مرشد، افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ خود چیک کر لیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ چیک شکل سے تو لگ رہا ہے، آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ تو اب یہ چیزیں میں چیک تو نہیں کرا سکتی، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ جی سمجھتے ہیں نا کہ جی مجھے کوئی ایسا نہیں ملا، کوئی بات چیت کرنے والا اور یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہے۔ لیکن مرشد ہر بندہ ترستا تو ہے نا، خوش نصیب ہوتے ہیں آپ لوگوں کو۔ نہیں، وہ سول میٹ نہیں مل سکتی۔ ہم جب لڑتے ہیں نا تب ہم تب بھی سر کو پٹتے ہیں، ایک دوسرے کو فٹافٹ بناتے ہیں کہ اپنا بوجھ ہٹا دیں۔ تو سول میٹ ہر ایک کی قسمت بھی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ نہیں وہ نہیں، لیکن مرشد دیکھیں، میں بلکہ بات چھڑ گئی دیکھیں، بہت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ میاں بیوی ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی ایک ہی مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن بیزار ہوتے ہیں، نہیں آتے ہمارے رشتے کی۔ اگر آپ منٹس گنے پچھلے 4-5 سالوں میں آپ سے میں نے زیادہ بات کی ہوگی جتنی میں نے ایری سے 10 سالوں میں کی ہو۔ تکلیف صحیح بات ہے، بالکل بھی نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو لیکن اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی میں آپ کو قرآن سے ہاتھ ہٹا کے کہتا ہوں کوئی لڑکی ایسے کچھ بھی نہیں، جو تھا وہ پہلے تھا، اور وہ بھی 1-2 ہفتے 3 ہفتے ایک چیز ایسے نکلی تو پھر میں نے وہی چینج کر دی۔ نکل گئی تھی آپ کی چیز، ایک چیز نکلی نہیں۔ اچھا، پورے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے ہوئے تھے۔ ہوتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ہو جس کے اوپر میں آپ سے دن میں 10 دفعہ فون پہ بات کرتا تھا، اینڈ کروں نا کسی سے تو کچھ بولوں۔ یہ جو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں، یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنی زندگی نہیں، یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ وہ آپ کا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے۔ مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو۔ میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر حق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے۔ مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو۔ میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر کیا کروں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی۔ تو وہ جو کچھ ایسی روحیں ہیں جو یہاں پہ اس دنیا میں جن کا آپس میں کنیکشن ہے، انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا۔ لیکن میں کبھی بہت ہی لونلی پھر فیل کرتا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی، پتا؟ بے وفائی، وہ پسند نہیں آتی اللہ کو۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر، الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ افیئر نہیں مرشد، افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ خود چیک کر لیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ چیک شکل سے تو لگ رہا ہے، آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ تو اب یہ چیزیں میں چیک تو نہیں کرا سکتی، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مجھے کوئی ایسا نہیں ملا، کوئی بات چیت کرنے والا اور یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہے۔ لیکن مرشد ہر بندہ ترستا تو ہے نا، خوش نصیب ہوتے ہیں آپ لوگوں کو۔ وہ سول میٹ نہیں مل سکتی۔ ہم جب لڑتے ہیں نا تب تب بھی سر کو پٹتے ہیں، ایک دوسرے کو فٹافٹ بناتے ہیں کہ اپنا بوجھ ہٹا دیں۔ تو سول میٹ ہر ایک کی قسمت بھی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ نہیں وہ نہیں، لیکن مجھ سے دیکھیں، میں بلکہ بات چھڑ گئی دیکھیں، بہت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ میاں بیوی ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی ایک ہی مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن بیزار ہوتے ہیں، نہیں آتے ہمارے رشتے کی۔ اگر آپ منٹس گنے پچھلے 4-5 سالوں میں آپ سے میں نے زیادہ بات کی ہوگی جتنی میں نے ایری سے 10 سالوں میں کی ہو۔ تکلیف صحیح بات ہے، بالکل بھی نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو لیکن اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی میں آپ کو قرآن سے ہاتھ ہٹا کے کہتا ہوں کوئی لڑکی ایسے کچھ بھی نہیں، جو تھا وہ پہلے تھا،
اور وہ بھی 1-2 ہفتے 3 ہفتے ایک چیز ایسے نکلی تو پھر میں نے وہی چینج کر دی. نکل گئی تھی آپ کی چیز, ایک چیز نکلی نہیں. اچھا. پورے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے ہوئے تھے. پتہ ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ہو جس کے اوپر میں آپ سے دن میں 10 دفعہ فون پہ بات کرتا تھا, پہلے اینڈ کروں نا کسی سے تو کچھ بولوں. یہ جو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنی زندگی نہیں یہ 100% صحیح ہے, 100% صحیح ہے. وہ آپ کا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی, لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی, لیکن پھر حق نہیں ہوتا. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی, لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی, لیکن پھر کیا کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی. تو وہ جو کچھ ایسی روحیں ہیں جو یہاں پہ اس دنیا میں جن کا آپس میں کنیکشن ہے, انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا. لیکن میں کبھی کبھی بہت ہی لونلی پھر فیل کرتا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا ہوا. ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی, پتا, بے وفائی. وہ پسند نہیں آتی اللہ کو. یہ آڈیو سننے کے بعد اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. مطلب اب ہماری پرائیویسی نہیں رہی. مطلب اب ہمارے گھروں میں ہم جو کچھ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ ہمارا پرسنل کچھ نہیں رہا. یعنی اب ہمارا جو مطلب ہمیں ایک لفظ اب سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. کب بیٹھنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے والی جتنی بھی عمران خان کی آڈیوز آئی ہیں اس پہ یا تو عمران خان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی کا طلبگار ہوں, کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ کو اس پوری قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی. اور آگے بھی اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو میں نے ظاہر ہے غلطی کسی سے نہیں ہوتی. کون ہے جو غلطی سے مبرہ ہے, کس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی. اس آدم سے یہ غلطی سرزد نہ ہوتی تو خلد سے نکالا کیوں جاتا, جنت بدر کیوں ہوتا. انسان سے خطا ہوئی, انسان سے غلطی ہوئی, اور انسان سے غلطی ہوئی تبھی جنت بدر کیا گیا. لیکن آج اس انسان کے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے. تو عمران خان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے ظاہر ہے کہ میں جس فیلڈ میں تھا وہاں میں گلیمر میں تھا, اور ظاہر ہے مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, اس لیے میں پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں. تو اس کے بعد یہ تمام جو ایشوز چل رہے ہیں یہ ایک بے معنی سے ہو جاتے. اب اس کی نہ تو تردید کی گئی, نہ تصدیق کی گئی, نہ ان کو جو ہے وہ ان کی مذمت کی گئی, صرف جو ہے وہ کہا گیا کہ جی معاشرہ خراب کیا جا رہا ہے. تو بہرحال معاشرہ خراب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو کہنے کی بات اس وقت یہ ہے کہ یہ جو آج ابھی یہ آڈیو ریلیز ہوئی ہے ایک مکمل آڈیو ہے, اور ایک مطلب اس آڈیو کو 2 حصوں میں جو ہے وہ کیا گیا ہے, اپنا جاری کیا گیا ہے. یعنی ایک وہ ہے جو ٹوٹل 45 منٹس پر مشتمل ہے, ایک وہ ہے جو مکمل آپ نے سنی. تو مطلب یہ اسی آڈیو کا تسلسل ہے جو پہلے جو ہوئی تھی گھڑیاں بیچنے والی. اور جہاں تک میں اور اپنا سید عمران شفقت صاحب جو لاہور کے بہت نامور صحافی ہیں, وہ مطلب میں نے ڈیپلی سنی, انہوں نے بھی یقیناً ڈیپلی سنی ہوگی. تو جس طرح ٹوٹے کاٹے گئے ہیں, جس طرح ایڈٹ کیا گیا ہے, اس سے ایک کانسیپٹ تو کلیئر ہوتا ہے کہ اس آڈیو کو کم سے کم اس کو ٹرم کیا گیا ہے تاکہ لیندی نہ ہو, لیکن جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ ایڈٹ کی ہوئی ہے جو بھی ہے, اس مبینہ آڈیو کا فرانزک ہونا چاہیے, کیونکہ اور ان سلسلوں کو اب رک جانا چاہیے. اب سن رہے ہیں کہ بہت سارے سیاستدانوں کی آڈیوز آ رہی ہیں, بہت سارے سیاستدانوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو اس طرح کر کے آپ اپنے ملک کے سیاسی نظام کو کہاں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے سیاسی نظام کو کس ڈگر پہ رکھنا چاہ رہے ہیں.
آپ اس نیو جنریشن کے سامنے آپ اب اس وقت کی موجودہ سیاسی قیادت کا جو حلیہ بنا رہے ہیں، جو ان کی شکل بنا رہے ہیں، جو ان کو شیپ دے رہے ہیں، وہ کون سا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا آپ کو اندازہ بھی ہے کیا آپ کی یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے، کیا اس کی کوئی جغرافیائی حدود ہیں؟ ان کو کیا ہم کسی جغرافیائی حدود میں ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ یہ آپ آنے والی جنریشن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور آج آپ کچھ بھی کہے، اسٹیبلشمنٹ لاکھ مرتبہ کہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن آج میں یہ چیزیں کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں۔ آپ نے ایک نیا اسکرپٹ لکھا ہے، آپ نے نیا اسکرپٹ رائٹر لے کر آئے ہیں، اور آپ نے جنرل باجوہ کے دور میں ہی اس اسکرپٹ پر کام شروع ہوا، اور اب پرانا اسکرپٹ جنرل باجوہ کے ساتھ ختم ہوا، اور نیا اسکرپٹ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہوتے ہوئے شروع کیا ہے۔ اور اس اسکرپٹ کا بنیادی مقصد ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے چہرے کو مسخ کرنا ہے، سیاہ کرنا ہے، ہمارے ملک کی سیاست کو برباد کرنا ہے، سیاسی نظام کو برباد کرنا ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو گرانا ہے، جمہوریت کو ڈیمورلائز کرنا ہے، جمہوری اداروں کے استحکام کو ختم کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ یہ کھیل بند کریں، یہ آڈیو ویڈیو کھیل بند کریں، نہیں تو ہمارا ملک جس ڈگر پہ چل پڑے گا، جو تباہی آئے گی۔ آج میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک پہ رحم کھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو باتیں ہم سیویلینز سنتے ہیں، کینٹونمنٹ ایریاز کے بڑے بڑے افسران کی زوجاؤں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کے اور جو فوجی افسران کی پرسنل ویڈیوز، اپنا جو پرسنل معاملات ہم سنتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں منظر عام پہ آ جائیں۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اب بس کر دیں، اب حد ہو گئی، اب اس سلسلے کو رک جانا چاہیے۔ اسی میں اس ملک کی بہتری ہے، اسی میں اس ملک کے سیاسی نظام کی بہتری ہے، اسی میں ہمارے اس ملک کے معاشی نظام کی بہتری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔